360 में अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी हुकूक का आलमी दिन, बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे मुमकिन हो सकता है। चीन, अफ़गानिस्तान और भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर बैनुल-अक़वामी इदारों को तशवीश। हम बैनुल-अक़वामी तंज़ीमों से यही अपील करते हैं कि जो हमारे जो हुकूक है उनको पामाल ना किया जाए। बराबरी या मुसावात। 70 साल से ज़ायद अरसे से ह्यूमन राइट्स डे मनाने के बाद दुनिया हुकूक इंसानी के इस अहम मयार तक पहुँचने में कहाँ तक कामयाब हुई है, इस पर डालेंगे एक नज़र आज इंसानी हुकूक के दिन के मौके पर। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूँ असदुल्लाह खालिद। इंसानी हुकूक का आलमी दिन दुनिया भर में 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1948 में आज ही के दिन अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसानी हुकूक के आलमी मंशूर की मंजूरी दी थी। इस साल इंसानी हुकूक के दिन का थीम है बराबरी, यानी अदम मुसावात और नस्ली इम्तियाज़ को ख़त्म या कम करके हुकूक इंसानी को फ़रोग़ देना। ताहम कोरोना की वबा ने दुनिया को इस ख्वाब की ताबीर पाने से मज़ीद दूर कर दिया है। दुनिया में अब तक दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन्स की तकरीबन 9.25 अरब खुराकें ज़्यादातर अमीर ममालिक की आबादी को दी गई हैं। दुनिया की अंदाज़न निस्फ आबादी अभी भी वैक्सीन की पहली खुराक की मुंतज़िर है। यही नहीं, हुकूमतों की एक बड़ी तादाद ने वबा से मुतालिक सूरत हाल को इंसानी हुकूक और आज़ादियों को सल्ब करने के लिए एक जवाज़ के तौर पर इस्तेमाल किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया के तकरीबन 90 ममालिक ने वबा के दौरान आज़ादी इज़हार को महदूद करने के लिए इक़दाम किए हैं या क़वानीन बनाए हैं। दुनिया भर में इंसानी हुकूक की मौजूदा सूरत हाल है क्या, इसका जायज़ा पेश करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फ़ायज़ा बुखारी। फ़ायज़ा, इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली आलमी तंजीमों जैसे ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह के अपनी सालाना रिपोर्ट्स में क्या मुशाहिदात हैं इस हवाले से? जी असद, इंसानी हकूक़ की इन तमाम रिपोर्ट्स में मुतालिका ममालिक में अक़लियतों, ख़वातीन, ट्रांसजेंडर अफराद के मसावी हुकूक़, शख्सी इजहार राय और मीडिया की आज़ादियों, सेहत आमा, इंसाफ और तालीम के वसाइल तक मसावी रसाई का जायज़ा लिया गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट का आगाज़ कोविड-19 के जिक्र से करते हुए कहा कि साल 2020 में शुरू होने वाली इस वबा के मुकाबले में इंसानियत की जीत हुई। तमाम रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मुश्किल घड़ी में हुकूमतों की खुद गर्जी ने अमीर और गरीब ममालिक की तफरीक को मज़ीद गहरा कर दिया। असद, हमने इसका अमली मुज़ाहिरा कोविड वैक्सीन की गैर मसावी दस्तयाबी की सूरत में देखा। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 ने यह हकीकत अयां की कि दुनिया के मुल्क एक दूसरे से मौसर ताउन करने में नाकाम रहे। तो फ़ायज़ा, इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ या पामाली के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक की कारकर्दगी कैसी रही इन रिपोर्ट्स के मुताबिक? जी असद, वाशिंगटन DC में वाक़ई गैर सरकारी तंजीम फ़ंड फॉर पीस ने इस साल अगस्त में इंसानी हुकूक का इंडेक्स जारी किया, जिसमें दुनिया भर के 173 ममालिक को इंसानी हुकूक के हवाले से उनकी कारकर्दगी पर 0 से 10 के दरमियान इंडेक्स पॉइंट्स दिए गए थे। लेकिन इस रैंकिंग में कम तरीन पॉइंट्स का मतलब है बेहतरीन इंसानी हुकूक और ज़्यादा पॉइंट्स का मतलब बदतरीन इंसानी हुकूक है। इस रैंकिंग के एतबार से इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली करने वाले अक्सर ममालिक का ताल्लुक मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका और मशरक़ी एशियाई ममालिक से है। मिस्र 9.8 पॉइंट्स के साथ सबसे बदतरीन मुल्क करार पाया। शाम और यमन दोनों 9.7 इंडेक्स पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। चीन के 9.6, ईरान के 9.5 और शुमाली कोरिया के 9.4 पॉइंट्स हैं। इस फहरिस्त में भारत के 7.7 और पाकिस्तान के 7.3 इंडेक्स पॉइंट्स हैं। यानी पाकिस्तान की निस्बत भारत में इंसानी हुकूक की सूरत हाल कदरे ख़राब है। तो ये जिक्र हो गया उन ममालिक का जहाँ इंसानी हुकूक का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। तो ह्यूमन राइट्स की इस रिपोर्ट में जो अच्छा रिकॉर्ड रखने वाले ममालिक हैं उनका भी जिक्र है? जी असद, इंसानी हुकूक के एतबार से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले अक्सर ममालिक का ताल्लुक यूरोप से है। इस फहरिस्त में 5 बेहतरीन ममालिक को बराबर यानी 0.5 इंडेक्स पॉइंट दिया गया है। इनमें नॉर्वे, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिनलैंड और ऑस्ट्रिया शामिल हैं। तो फ़ायज़ा, अमेरिका में इंसानी हुकूक के हवाले से क्या कहा गया है इन रिपोर्ट्स में?
جی اسد، ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ میں اس امر پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ امریکہ میں چند دہائیوں سے حکومتیں بدلنے کے ساتھ ہی انسانی حقوق کی داخلی اور خارجہ پالیسیز میں بڑی تبدیلیاں ایک معمول بن چکی ہیں، جن میں تولیدی آزادیوں، LGBT کمیونٹی اور تارکین وطن کے حقوق، ووٹنگ رائٹس، نسلی اور معاشی عدم مساوات جیسے معاملات سے متعلق پالیسیز خاص طور سے نمایاں رہیں۔ ایسے میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے سنجیدہ عالمی رہنما یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ کیا امریکی حکومت پر انحصار کیا جا سکتا ہے جس کی پالیسی نئی حکومت کے آنے سے بدل سکتی ہے؟ خارجہ پالیسی کی بات کریں تو صدر جو بائیڈن کو رپورٹ میں انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے مشورے بھی دیے گئے ہیں، جن میں سے ایک حقوق کی پامالی کرنے والے ممالک جیسے بھارت پر دباؤ ڈالنا بھی ہے، جہاں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی مسلمانوں کے خلاف تفریق اور تشدد کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اسد، اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ میں کووڈ-19 نے غیر سفید فام افراد کو زیادہ متاثر کیا، جو یہاں برسوں سے اقلیتوں کے خلاف جاری امتیازی سلوک کی عکاسی کرتا ہے۔ ہماری ساتھی مونا کاظم شاہ نے ہیومن رائٹس واچ میں ایشیا ایڈووکیسی کے ڈائریکٹر جان سفٹن سے انسانی حقوق پر امریکہ کی موجودہ پالیسی کے حوالے سے سوال کیا۔ The Biden administration says that human rights are supposed to be at the core, the center of the foreign policy, but in reality, they're deeply بائیڈن انتظامیہ کہتی ہے کہ انسانی حقوق امریکہ کی خارجہ پالیسی کا مرکز ہیں، لیکن حقیقتاً اس میں بہت تضاد ہے۔ ایک جانب تو امریکہ دنیا بھر میں سول سوسائٹی، میڈیا اور انسانی حقوق کی حمایت کر رہا ہے، تو دوسری جانب پامالی کرنے والے اتحادیوں کے خلاف کھڑا ہونے میں ناکام ہے، اور اس کی پالیسیز اور پابندیوں کا معیار بھی مختلف ہے۔ جہاں ایک جیسی خلاف ورزی کرنے والے ایک ملک پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں اور دوسرے پر نہیں۔ where one country is sanctioned for doing something. بہت شکریہ فائزہ بخاری، اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ اوور آل جو انسانی حقوق کی بنیاد پہ انڈیکس ہیں اس پہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ اقوام متحدہ بنیادی انسانی حقوق میں آزادی، عزت سے جینے کا حق، خوراک، تعلیم، صحت اور روزگار کے حق کو شامل کرتا ہے، اور ان تمام حقوق کی فراہمی میں مذہب، نسل، ذات یا جنس کی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ کسی بھی معاشرے میں انصاف کا حصول یا انصاف تک آسان رسائی اس معاشرے میں احساس تحفظ کو زندہ رکھتی ہے۔ پاکستان میں مشتعل ہجوم کے ہاتھوں چوری، ڈکیتی اور مبینہ گستاخی کے الزام میں لوگوں کا قتل ہمیشہ اس سوال کو بھی جنم دیتا ہے کہ کیا اس کی وجہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عدلیہ پر اعتماد کا ختم ہونا بھی ہے؟ بدعنوانی کے خاتمے کے لیے کام کرنے والے عالمی ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ایک تازہ سروے کے مطابق پاکستان کی 41% آبادی پولیس کو سب سے زیادہ کرپٹ یعنی بدعنوان ادارہ سمجھتی ہے۔ اس کے بعد عدلیہ کا نمبر آتا ہے۔ 17% سے زیادہ عوام کا خیال ہے کہ عدلیہ بھی ایک بدعنوان ادارہ ہے۔ تنظیم کے سروے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عوام کی اکثریت یعنی تقریباً 85% شہریوں نے وفاقی حکومت کی خود احتسابی سے متعلق پالیسی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عوام کو بنیادی ضروریات جیسے صفائی اور صاف پانی کی فراہمی کے لیے بھی رشوت دینا پڑتی ہے۔ پاکستان میں ہیومن رائٹس واچ سے سروپ اعجاز اس وقت ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر وہ کیا سمجھتے ہیں کہ آج 21ویں صدی میں بھی دنیا میں انسانی حقوق کی اتنی زیادہ خلاف ورزیاں کیوں ہو رہی ہیں اور عالمی ادارے اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں۔ سروپ، سب سے پہلے تو پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق پولیس اور عدلیہ پر عوام کا اعتماد کافی کم ہے۔ کیا یہ بھی کہیں ایک وجہ ہے اس موب جسٹس کی جو ہمیں اب زیادہ نظر آنا شروع ہوا ہے؟ دیکھیے، تھینک یو۔ پہلی بات تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا۔ دیکھیں، اس کی جو وجوہات ہیں جیسے آپ نے ابتدائی میں بھی کہہ رہے تھے کہ جو مساوی شہریت ہے، یہ رول آف لا ہے، قانون کی بالادستی، یہ پورا ایک ڈسفنکشن کی عکاسی کرتا ہے، خواہ وہ پاکستان میں ہو یا دیگر ممالک جن کے آپ ایگزامپل دے رہے تھے۔ تو جہاں تک موب جسٹس کی یا کچھ جو ریسنٹ واقعات کی اگر آپ بات کریں تو وہ تو بہت پیچیدہ اس طرح ہے، کیونکہ یہ بات ہمیں اس کا ایکنالج کرنا پڑے گا کہ سوسائٹی میں بھی جو ریڈیکلائزیشن ہے، جو شدت پسندی ہے، وہ اس کا جو رجحان ہے وہ بھی ہے۔ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ امپیونٹی، دونوں باتیں ہیں۔ ایک تو عدم اعتماد بھی ہو سکتا ہے کہ عدلیہ پہ یا پولیس پہ، دوسرا یہ ہے کہ ایک سینس آف امپیونٹی ہے، یعنی کہ اکاؤنٹیبلٹی کا، کہ یہ احتساب کا ڈر نہیں رہا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں لوگ، خاص طور پہ جب ہم یہ وائلنٹ کرائم جو شدت پسندی سے ریلیٹڈ یا اشتعال انگیزی یا نفرت انگیزی جو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ کریں، جو سیاسی جماعتیں کریں، اہلکار کریں، یا جو سماجی سطح پر ہوتی ہے، اس میں ایک یہ آئیڈیا سیپ ان کرنا کہ اس کے کوئی کاسٹ نہیں ہے، نفرت انگیزی کی کاسٹ نہیں ہے، اشتعال انگیزی کی کاسٹ نہیں ہے،
تو پھر اس کا اگلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے, اور یہ دنیا کے بہت سے ممالک میں, بھارت کی اگزامپل آپ نے دی, آپ دیکھیں کہ جو ہو رہا ہے مودی حکومت کے اندر, اس کا اگلا اسٹیپ پھر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے پھر ایکشنز کی بھی کاسٹ نہیں ہے. تو آئی تھنک وہ آپ کی بات بھی درست ہے. جہاں تک وہ جو آپ نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بات کی, وہ بات بالکل درست ہے. دیکھیں پاکستان کی جو پولیس ہے, پاکستان کی جو عدلیہ ہے, پاکستان کا جو نظام عدل ہے, جس کے تینوں حصے جو ہیں پروسیکیوشن, انویسٹیگیشن اور ایڈجوڈیکیشن, یعنی کہ جہاں پہ حکومت ہے یا استغاثہ ہے یا وکلا ہے, یہاں پہ پولیس ہے, یہاں پہ عدلیہ ہے, وہ نظام جو ہے وہ تینوں سطح جو ہے تینوں ڈپارٹمنٹس میں, اور تینوں اس کے ہر سطح پر جو ہے وہ اوور آل کی ضرورت ہے. اور اس کی وجوہات تو خیر بہت سی ہیں, لیکن ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو رول آف لا بہت بیسک بات ہے, لیکن کیونکہ آپ نے ابتدائی کلمات میں بھی یہ فرمایا, یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا جو آرٹیکل 1 ہے, جو کہ اس بار تھیم بھی ہے ہیومن رائٹس ڈے کا, وہ جو مساوی شہریت کا اصول جب وائلیٹ ہو جاتا ہے, خواہ وہ سیاسی اور شہری آزادیوں میں ہو, خواہ وہ سماجی معاشی اور ثقافتی آزادیوں, جب وہ وائلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ پھر اٹ پوائزنز دا ویل, کیونکہ نظام یہ سارے نظام کی جو بنیادی اس کی کریڈیبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہر کسی کو برابر ٹریٹ کیا جائے گا, اور وہ اس کا فیلئر ہے سیڈلی پاکستان میں بھی ہے, خطے میں بھی ہے, دنیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چیلنج ہے ہیومن رائٹس کو 21ویں صدی میں, جیسے آپ نے کہا, وہ چیلنج جو ہے, اب کچھ چیلنجز نئے ہیں. کووڈ کی بات آپ نے کر دی, اس کو میں نہیں دہراؤں گا. ایک چیز میں چاہ رہا ہوں آپ وہ بھی انکارپوریٹ کرتے چلیں. جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو حالات ہیں, انسانی حقوق کی صورتحال اوور آل, اگر ہم انڈیکس دیکھتے ہیں جو انٹرنیشنل ادارے جاری کرتے ہیں, اس کے مطابق ہر روز ہمیں اور ہر سال جو بھی نیا انڈیکس آتا ہے اس میں صورتحال پہلے سے کچھ اور نیچے جاتی ہے. سیاسی اور اقتصادی پس منظر کو دیکھیں تو عملی طور پر انسانی حقوق کا تحفظ تو شاید حکومت کی ترجیحات میں بھی شامل نہیں ہے. آپ کو کہیں امید کی کرن نظر آتی ہے, اور بنیاد کیا ہوگی اس امید کی؟ پھر امید کی کرن جو ہے وہ اس کی بنیاد تو یہ ہے جس پہ یہ سارا انسانی حقوق کا جو یہ نظام ہے وہ کھڑا ہے, وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں, وہ انسانی حقوق چاہتے ہیں. اگر وہ اپنے لیے انسانی حقوق چاہتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر وہ انسانی حقوق جو ہے ان کو یہ پتا ہے کہ کانٹریکٹ یہ ہے کہ مجھے اپنے حقوق کے لیے کسی دوسرے کو بھی دینے پڑیں گے. یہ تو ایک لانگ ٹرم امید کی بات ہے. لیکن شارٹ ٹرم میں آپ کی بات ٹھیک ہے, جو چیلنجز ہیں وہ چیلنج, اب نیا ایک چیلنج ہم دیکھ رہے ہیں پاپولزم کا, وہ امریکہ میں بھی ہے, وہ یورپ میں, وہ ہنگری میں اوربان ہوگا, وہ انڈیا میں مودی ہے, فلپینز میں ڈوٹریٹے ہے. اور وہ چیلنج یہ ہے کہ جہاں پر حکومتیں جو ہیں وہ انسانی حقوق نہ صرف ان کی ترجیحات میں نہیں ہے, یا وہ فیل کر رہی ہیں ٹو پرووائڈ, وہ اٹیک کر رہی ہیں کانسیپٹ کو. ایک چیز لاسٹ پہ, بالکل ضرور, میرے پاس کوئی ہارڈلی I'm left with 30 more seconds. عالمی برادری اس حوالے سے اور عالمی ادارے اس حوالے سے کیا مشترکہ اقدامات اٹھا سکتے ہیں؟ We have only 40 seconds to go. دیکھیں عالمی ادارے جو ہیں وہ جو ایک جو سب سے اہم کام وہ جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان حکومتوں سے, تمام حکومتوں سے ایک مکالمہ شروع کرنا, ایک عالمگیر مکالمہ شروع کرنا, جہاں پر انسانی حقوق دینا کیوں ضروری ہے. کیونکہ ہر حکومت جو ہے وہ اگر کسی کو انسانی حقوق نہیں دے رہی تو کسی ایک اور جگہ پر وہ انسانی حقوق کا مقدمہ بھی لڑ رہی ہے. So there is hypocrisy to it. اور اس میں بریجز بلڈ کرنا, اور دوسری بات صرف حکومتوں سے مکالمہ نہیں, لوگوں سے مکالمہ. تو بیسیکلی ساری دنیا اور سارے ممالک, عالمی برادری جب تک اکٹھی ہوگی کوئی مشترکہ اقدام نہیں اٹھاتی, ہمیں سولوشن نظر نہیں آتا. بہت شکریہ سروپ اعجاز آپ کا ہم سے بات کرنے کا, اور مزید ہم اس حوالے سے بات ضرور کرتے رہیں گے. دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/VOA Urdu, ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں, سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
بھارتی حکومت نے 5 اگست 2019 کو اپنے زیر انتظام کشمیر کی نیم آئینی خود مختاری حیثیت کو ختم کر کے متنازع مالیائی ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور پھر انہیں براہ راست وفاق کے کنٹرول والے علاقے قرار دے دیا۔ اس کے بعد سے یونین ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر کہلائے جانے والے علاقے میں جاری شورش اور سیاسی مزاحمت کو دبانے کے لیے کئی سخت گیر قوانین لاگو کیے گئے۔ ان نئے قوانین، جن میں غیر قانونی سرگرمیوں کے انسداد سے متعلق قانون ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ 1967 یا UAPA بھی شامل ہے، مسلسل اور بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے۔ مقامی اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس طریقہ کار کی شدید مخالفت کی ہے اور بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی مبینہ پامالیوں کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے۔ سری نگر سے زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی خصوصی رپورٹ۔ ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ یا UAPA کو بھارت کی خود مختاری اور سالمیت کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں کے سدباب کے لیے 1967 میں متعارف کروایا گیا۔ 2004 میں اس قانون میں ترمیم کر کے اسے مزید سخت بنا دیا گیا تاکہ عسکریت پسندی سے متعلق سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جا سکے۔ اس قانون کے تحت کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کی تائید و حمایت کرنے، اس کے لیے اکسانے یا دوسروں کو اس کی ترغیب دلانے کا جرم ثابت ہونے پر 7 سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس متنازع قانون کا اطلاق سب سے زیادہ جموں کشمیر میں کیا گیا ہے، جہاں گزشتہ 3 برس میں کم از کم 2500 افراد پر UAPA کے تحت مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ اس قانون کے تحت کئی صحافیوں پر بھی مقدمے بنے، ان میں سے ایک گوہر گیلانی بھی ہیں۔ کہ اوورآل جو ہماری صحافتی برادری ہے اس پر یہ قدغنے ہیں، انسانی حقوق کے جو کارکن ہیں ان پر قدغنے ہیں۔ ایک طرح سے کشمیر سٹوری کو کنٹین کرنا یا اس سٹوری کو کل کرنا یا اس کو ڈسٹارٹ کرنا، وہ سب کوششیں ہو رہی ہیں۔ نومبر میں انسانی حقوق کے معروف کارکن خرم پرویز کو بھارت کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے فنڈنگ فراہم کرنے کے الزام میں UAPA کے تحت گرفتار کیا۔ خرم پرویز کی گرفتاری پر مقامی سیاسی جماعتوں اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے شدید ردعمل ظاہر کیا ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیشن کے ترجمان روپرٹ کولول نے کہا کہ انسانی حقوق کا دفاع کرنے والوں، صحافیوں اور دوسرے ناقدین کی سرگرمیوں کو دبانے کے لیے UAPA کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ گوہر گیلانی انسانی حقوق کمیشن کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں۔ میرے صحافتی سفر میں اس سے بڑا کوئی ایسا دور میں نے نہیں دیکھا ہے۔ آپ پر اس طرح کے کیسز آئے روز جو ہے لگائے جائیں اور فرضی الزامات کے تحت آپ کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جائے۔ روپورٹ کولول کے بیان پر رد عمل میں بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا کہ اس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور بھارت کی سیکیورٹی فورسز پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں اور یہ کہ بھارت کو سرحد پار دہشت گردی سے درپیش سیکیورٹی مسائل کا بظاہر کمیشن کو ادراک نہیں۔ UAPA کے تحت گرفتار ہونے والوں میں سری نگر سے تعلق رکھنے والے 2 بھائی محمد حنان اور محمد منان ڈار بھی شامل ہیں۔ ان پر بھارت کے مختلف حصوں میں دہشت گردی کی سازش کرنے والے ایک گروہ کے ارکان ہونے کا الزام ہے۔ ہمارے پاس یہ 2 بچے ہیں، یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں جو انصاف ہے، انصاف کے طور پر ہمارے بچوں کو رہا کیا جائے۔ ہم بین الاقوامی تنظیموں سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ جو ہمارے جو حقوق ہے ان کو پامال نہ کیا جائے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ جموں کشمیر میں پہلے مخصوص سیاسی جماعتوں کے اراکین اور حامیوں کو سخت گیر قوانین کا سہارا لے کر ہدف بنایا جا رہا تھا، لیکن اب ہر طبقے کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ جو برنٹ لیا ہے یہاں آن گوئنگ وائلنس کا ان 3 دہائیوں میں، وہ تو عورتوں نے لیا ہر لحاظ سے۔ یہ عورت ہی ہے جس کا بیٹا چھین لیا جاتا ہے، یہ عورت ہی ہے جس کا ہسبینڈ چھین لیا جاتا ہے، یہ عورت ہے جس کا گھر اجاڑا جاتا ہے۔ تاہم بھارتی حکومت جموں کشمیر میں UAPA کے استعمال کا دفاع کرتی ہے اور اسے عوام کے تحفظ کی اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے ضروری قرار دیتی ہے۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔ گزشتہ چند سالوں سے انسانی حقوق کے ادارے اور عالمی برادری چین کی طرف سے اس کے صوبے ژنجیانگ میں ویگر آبادی اور دیگر مسلمان نسلی گروہوں پر انسانیت کے خلاف جرائم اور نسل کشی کا الزام عائد کرتے آئے ہیں۔ ان اداروں کے مطابق وبا کے دوران چین میں ویگر اقلیت کے حالات مزید ابتر ہو گئے ہیں۔ چین ان الزامات کی تردید کرتا آیا ہے۔ چین میں انسانی حقوق کے حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں ویگر مسلمان اقلیت کے بارے میں صبا شاہ خان کی رپورٹ۔
2018 کے موسم سرما میں ژنجیانگ کے حراستی مرکز سے بچ نکل کر امریکہ پہنچنے کے بعد مہر گل نے اپنے دونوں بچوں کے ساتھ اپنی بکھری ہوئی زندگی کو دوبارہ سمیٹنا شروع کیا تھا. تاہم ان کے شوہر، والدین اور بہن بھائی پیچھے رہ گئے تھے. اس وقت سوائے ان کے شوہر کے، جو چین کے شہری نہیں اور ایک دوسرے ملک میں روپوش ہیں، ان کا پورا خاندان لاپتہ ہے. اب مہر گل چین کے حراستی مراکز میں پھنسے اپنے جیسے بہت سے لوگوں کی آواز ہیں. ان کی کہانی پر 3 کتابیں شائع ہو چکی ہیں. ہم بہت ساری خبریں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں بہت سے پیغامات مل رہے ہیں کہ اب زیادہ لوگ اور خاص طور سے زیادہ بچے مر رہے ہیں. آپ نے کووڈ-19 کے بارے میں پوچھا. انہوں نے تمام ویگر خاندانوں کو کھانا نہیں دیا. ہر خاندان کی کھڑکیاں اور دروازوں پر کچھ سرکاری لوگوں نے آ کر انہیں باہر سے لاک کر کے سٹکر لگا دیے اور بند کر کے تالے لگا دیتے ہیں. مہر گل کی معلومات ایغور واٹس ایپ گروپس اور بذریعہ فون ژنجیانگ میں رہنے والوں کے احوال پر مبنی ہے، جن کی تصدیق ممکن نہیں. چین کی جانب سے مختلف فورمز پر غیر جانبدار مبصرین کو علاقے کے معائنے کی دعوت کے باوجود مبصرین کے مطابق انہیں آزادانہ تحقیقات کا موقع نہیں دیا جا رہا. ہم امید کرتے ہیں کہ ہائی کمشنر چین کا دورہ کریں، جس میں ژنجیانگ کا دورہ بھی شامل ہو، تاکہ وہ خود دیکھیں اور یقین کریں. مجھے افسوس ہے کہ میری ژنجیانگ ویگر خود مختار علاقے تک بامانی رسائی حاصل کرنے کی کوششوں میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی. ولسن سینٹر سے منسلک مائیکل کوگلمین سمیت بہت سے غیر جانبدار ماہرین کی رائے میں مہر گل جیسے ایغور افراد کے دعووں پر شک کی گنجائش کم ہے. ان حراستی مراکز کو چین ری ایجوکیشن سینٹرز کہتا ہے. ظاہر ہے آپ ژنجیانگ میں حراستی مراکز کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ ایک بہت پرہجوم بند جگہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ حراست میں رکھے گئے افراد کے لیے وبائی مرض کا خطرہ بڑھ جائے گا. اور یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آیا انہیں ویکسین ملی ہے. لیکن جس طرح کا سلوک چین ان افراد کے ساتھ روا رکھتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ چین کی ترجیح ہیں. چین کے صوبے ژنجیانگ میں تقریباً 1.28 کروڑ ایغور آباد ہیں، جن میں زیادہ تر مسلمان ہیں. اقوام متحدہ سمیت انسانی حقوق کے اداروں کا کہنا ہے کہ چین نے گزشتہ چند سالوں سے 10 لاکھ سے زیادہ ایغور افراد کو ان کی مرضی کے خلاف حراستی مراکز میں قید کیا ہوا ہے. چین ان اداروں میں بدسلوکی کی تردید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے کیمپ پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرتے ہیں اور انتہا پسندی سے لڑنے کے لیے ان کی ضرورت ہے. چینی مصنوعات خریدنا بند کریں. وہ میرے تمام ماں، بھائی، بہنوں سے مفت میں مزدوری کروا رہے ہیں، روزانہ 2 وقت کا کھانا دے کر انہیں مفت کام کے لیے استعمال کرتے ہیں. 2020 میں آسٹریلین پالیسی انسٹیٹیوٹ کی شائع کردہ ایک رپورٹ کے مطابق 80,000 ایغور افراد کو کیمپوں سے فیکٹریز میں منتقل کیا گیا، جہاں ان سے جبری مشقت لی جاتی ہے. چین کے 9 صوبوں میں واقع ان 27 فیکٹریز میں بننے والے کم از کم 83 بڑے عالمی برانڈز جیسے نائکی، سیمسنگ، ایمیزون اور BMW وغیرہ شامل ہیں. اقوام متحدہ نے جبری مشقت پر تشویش کا اظہار کیا ہے. امریکہ نے جہاں ایسی مصنوعات کے بائیکاٹ کے ساتھ کچھ چینی کمپنیوں پر پابندی عائد کی ہے، وہیں امریکی کانگریس میں ایغور جبری مشقت کی روک تھام کا ایکٹ زیر غور ہے. لیکن یہ کوششیں کتنی کارآمد ہیں؟ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے جب نائکی جیسی کچھ بڑی کمپنیوں کو نام لے کر شرمندہ کرنے کی ایک مہم میں تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور اس کا اثر ہوتا ہے. یہ مہر گل کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے بچوں کی غیر ملکی شہریت کے باعث چین کے حراستی مرکز سے نکل پائیں. لیکن وہ کہتی ہیں ان کیمپوں میں بند بہت سے ایغور افراد کے لیے کوئی امید نہیں. صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، آرلنگٹن، ورجینیا. ایک جینیاتی بگاڑ یا جینیٹک کنڈیشن ایسی بھی ہے جس میں انسان کے سر اور دھڑ کے مقابلے میں بازو اور ٹانگیں چھوٹے رہ جاتے ہیں. آنے والے شوز میں ہم آپ کو ملوائیں گے ایک ایسی خاتون سے جنہوں نے اپنی اس حالت کو اپنی زندگی کی ترقی میں آڑے نہیں آنے دیا. میں اپنی مادری زبان ملیالم روانی سے بولتی ہوں، لیکن چونکہ میری انگریزی بہت امریکنائزڈ ہے تو سب نے یہ سمجھا کہ او یہ خود کو ایسا سمجھتی ہے یا ویسا سمجھتی ہے. میں وہ سب کچھ حاصل کروں گی جو ایک عام انسان کرتا ہے اور پھر اس سے بھی آگے جاؤں گی. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.